अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। मैं इस वक्त एक होटल की लॉबी के अंदर बैठा हुआ हूँ। मेरे कमरे के अंदर बच्चे जो हैं उन्होंने ऊधम मचाया हुआ है और थोड़ी देर में हमें इस होटल से निकलना है। मुझे एक ट्रेन पकड़नी है, उसके बाद वैसे भी हमें अमेरिका का रास्ता पकड़ना है। मैं गुज़श्ता 24 घंटे में जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान की सियासत में, फॉर्मर डीजी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और उसके बाद कॉन्फर्मेशन कि उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, मैं उस पर कॉमेंट ना कर सका। जब मुझे वो डेवलपमेंट पता चली तो मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा आपको करना चाहता हूँ कि मैंने उसके ऊपर कमेंट क्यों नहीं किया। बिकॉज उस वक्त एक बड़ी रिएक्टिव सिचुएशन थी और बड़ा रिएक्टिव कमेंट था कि ये हो गया और सभी लोग एक किस्म का कमेंट कर रहे थे। और मैं चाह रहा था कि मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर इस डेवलपमेंट को डिस्कस करूँ और जनरल फैज़ की गिरफ्तारी की खबर आने से पहले मैं एक ऑल टुगेदर डिफरेंट किस्म का वीलॉग जो है वो पूरा प्लान कर चुका हुआ था और मैं ऑलमोस्ट उसे रिकॉर्ड करने वाला था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ क्योंकि इस वीलॉग में तो ज़ाहिर है कि अभी मैं डिस्कस करूँगा कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, कोर्ट मार्शल, जो प्रिंसिपल क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या अगराज़ व मकासद हैं, व्हाट एंड वाई, तो उस क्वेश्चन को हम एड्रेस करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त मुझे जनरल फैज़ की गिरफ्तारी की खबर पता चली उस वक्त मेरे जहन में क्या इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और मैं वो 2-3 इश्यूज़ भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। गुज़श्ता एक बरस में मैंने इस हवाले से 8-10 प्रोग्राम किए हैं जिनके टाइटल्स के अंदर ही, और वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ, वो मैंने मोईद पीरज़ादा के चैनल पे भी किए हैं, मैंने वो GVS के ऊपर भी किए हैं और उनके टाइटल से ही आपको अंदाज़ा होगा कि उनके अंदर मैं ये डिस्कशन करता रहा हूँ और मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहा हूँ कि जनरल फैज़ जो है वो क्यों टारगेट है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी जनरल फैज़ को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं उस इन्वेस्टिगेशन की जो उनके लंदन में, जो उन्होंने पैसे छुपा के 3 फ्लैट्स लिए हुए थे जिसका पूरा केस बना, उसके लिए जनरल फैज़ को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। वो समझते हैं चूँकि फैज़ाबाद के धरने पे मैंने 2 जुमले लिख दिए थे जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, इसलिए जनरल फैज़ जो हैं उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ ये सारी इन्वेस्टिगेशन कराई। मुझे वैसे अपने सोर्सेज से ये अंदाज़ा है कि ये जनरल फैज़ का इनिशिएटिव नहीं था। जनरल बाजवा और उस वक्त के बहुत से आर्मी के और जनरल जो हैं वो भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में उनका ख्याल था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बहुत मर्क्यूरियल नेचर के हैं, ज़हनी तौर पे बहुत अनसेटल्ड और अनस्टेबल हैं और इन्हें चीफ़ जस्टिस नहीं बनना चाहिए क्योंकि चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो ये पता नहीं किस किस्म के फ़ैसले करेंगे। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एंड टॉप मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान में अगर कोई रिप्रोचमा हुई है तो वो नवाज़ शरीफ साहब ने करवाई है। अब इसके साथ ये भी देखें कि ज़ाहिर है कि जनरल आसिम जो हैं वो भी ज़ाती तौर पे जनरल फैज़ जो हैं उनके बहुत ख़िलाफ़ हैं, बिकॉज वो उनको अपने राइवल के तौर पे समझते हैं। वो समझते हैं कि जनरल फैज़ ने जनरल बाजवा के साथ कंस्पायर किया जब जून 2019 के अंदर जनरल आसिम मुनीर को बहुत प्रीमेच्योर तरीके से उनको हटा दिया गया सिर्फ 6 महीने के बाद। तो 3 पावरफुल एनिमीज़ जनरल फैज़ के गुज़श्ता 1 साल प्लस से काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़, जनरल आसिम और जनरल आसिम की टीम, PMLN की लीडरशिप, और फिर उसके बाद मरियम नवाज़ ने तो बड़े डिमांड भी किए, ख्वाजा आसिफ ने बड़े डिमांड किए और उसके साथ ही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी उनके ख़िलाफ़ रहे। और मेरा ख्याल है कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना या बताना तो भी ज़रूरी है कि बहुत महीने पहले मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो तो जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल भी डिमांड करती रही हैं। और रिसेंटली आपको याद होगा चंद दिन पहले ही ख्वाजा आसिफ साहब जब शाहज़ेब खानज़ादा के एक प्रोग्राम में आए तो उन्होंने ये भी आइडिया प्लांट करने की कोशिश की कि जनरल फैज़ हमारे साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत हटाने के लिए साजिश कर रहे थे। और मैंने वीलॉग में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ इमरान खान के जहन में ये बात डालने की कोशिश की जा रही है कि जनरल फैज़ तो हमारे ख़िलाफ़ काम करते रहे हैं, बिकॉज जनरल फैज़ इस स्टेज पर भी इमरान खान की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। और ख्वाजा आसिफ की कॉन्ट्रडिक्शन ये है स्टेटमेंट्स की कि उनकी स्टेटमेंट से ये भी है और एक इल्ज़ाम भी जनरल फैज़ पे ये है कि वो पोस्ट रिटायरमेंट भी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते रहे हैं। उसकी मज़ीद तफ़सीलात मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, अब जहन में ये रखिए कि ये जो टॉप सिटी के CEO या हेड हैं मुईज़ कमर साहब, इनकी जो नवंबर 2023 की पिटिशन एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो शिकायत इनकी है 2017 के हवाले से जब जनरल फैज़ इनफैक्ट DGC थे, ये तो बड़ा अंडरस्टैंड है, मेरे कोई भी पाकिस्तानी इसको समझ सकता है कि एक सिविलियन बिजनेसमैन जो है
وہ پاکستان میں ایک DGISI ریٹائرڈ ہی صحیح ہو اس کے خلاف اس قسم کی پٹیشن لے کے کسی عدالت میں یا کسی بھی سرکاری محکمے کے سامنے نہیں جانا چاہے گا. انفیکٹ یہ تو امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی کوئی CIA کے ایکس ڈائریکٹر کے سامنے ایک بزنس مین جو ہے اس کے خلاف اس قسم کی اپلیکیشن یا پٹیشن لے کر نہیں جانا چاہے گا. تو جب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ پٹیشن لائی تو یہ کوئی بزنس مین یہ پٹیشن لے کر نہیں آیا, یہ ظاہر ہے کہ طاقتور حلقے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مرضی سے یہ پٹیشن جو ہے وہاں پہ سامنے آئی اور اس کے حوالے سے ہدایات جو ہیں وہ ایشو ہوئیں. اب اس وقت ISPR اور جو ISPR سے نہ تھی اس وقت بہت سے جرنلسٹ ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان کے انگریزی اخبارات کے اندر ڈان ٹریبیون وغیرہ میں ایسی بہت سی سٹوریز چھپی ہیں کہ پہلے بھی فلاں افسر جو ہیں ان کے خلاف کرپشن کا ہوا تھا, سیڈیشن کا ہوا تھا, یہ سزا ہوئی تھی بریگیڈیئر صاحب کو, میجر جنرل صاحب کو, لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو. فرق یہ ہے کہ وہ آرمی کے ایک انسٹیٹیوشن کے اکثر ڈسپلنری ایکشن تھے جہاں سیڈیشن پہ یا دشمن کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ شیئر کرنے پہ یا انفارمیشن شیئر کرنے کے معاملات تھے یا کوئی آرمی کی اپنی انٹرنل انکوائریز تھیں. اس نیچر کا کیس, جس قسم کا کیس ٹاپ سٹی کے CEO معیز جو ہیں قمر انہوں نے رجسٹر کیا ہے اگینسٹ جنرل فیض حمید, اس قسم کی کوئی چیز تو کبھی دیکھنے میں آئی نہیں سرے سے. یہ بالکل ایک نئی چیز جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو جنرل فیض کے اوپر کم از کم 2 قسم کے پریشر تھے, اور اگر آپ ون cannot ٹیک دا کریڈٹ اوے فرام میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کہ وہ گزشتہ 1 برس سے اس کی طرف مسلسل نشاندہی اپنے ٹویٹس میں کرتے رہے ہیں, کچھ میں نے اپنے پروگرامز میں بھی کرنے کی اس کی کوشش کی ہے. یہ 2 قسم کے پریشر جنرل فیض پہ کیا تھے؟ ایک جنرل فیض کے اوپر یہ پریشر تھا, پہلے بہت زیادہ ان کو کاؤنسلنگ کی گئی, ان سے ملاقاتیں کی گئیں کہ وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ایک وٹنس بن جائیں, ان کے خلاف ایک وعدہ معاف گواہ قسم کے بن جائیں, کیونکہ جنرل فیض کے پاس بہت سی ایسی انفارمیشن تھی ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس کے حوالے سے, بہت سی اور انفارمیشن ان کی تھی. اس انفارمیشن کی بیسس پہ ان کو بہت پریشرائز کیا گیا کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں پروسیکیوشن کو, جس میں جنرل فیض نے انکار کیا. یہ بھی ایک بہت بڑا کویشچن ہے کہ جنرل فیض نوئنگ فلی ویل کہ عمران خان کو کارنر کر دیا گیا ہے, انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے سے مسلسل انکار کیا. دوسرا ریسنٹ منتھس میں جنرل فیض کے اوپر یہ پریشر تھا کہ آپ عمران خان کو پرسویٹ کریں کہ وہ جو ڈیل اور ٹرمز ان کو آفر کی جا رہی ہیں اس پہ وہ کوئی رضامندی کریں. اور کچھ اس میں ایویڈنس ایسی ہے کہ جنرل فیض اس پہ بہت زیادہ ایفرٹ کرتے بھی رہے. آپ جب دیکھتے ہیں کہ خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ تھے, تو وہ صرف اس حد تک, وہ کوئی سوشل میڈیا کا سیل نہیں چلا رہے تھے, وہ اس حد تک حصہ تھے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا GHQ سے اکارڈنگ ٹو مائی سورسز اینڈ انالیسس کہ آپ عمران خان کو پرسویڈ کریں ہمارے ساتھ ایک ڈیل ہماری ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اور وہ کوشش بھی کرتے رہے. کچھ انکنفرمڈ خبریں ایسی بھی ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں میں بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ٹریول کرتے رہے اور جنرل فیض سے انہوں نے 1 سے زیادہ دفعہ ملاقات بھی کی. بہرحال جنرل فیض نے جو کوئی بھی سجیشنز یا پروپوزلز رکھے عمران خان کے سامنے, عمران خان نے انہیں تسلیم نہیں کیا. اب ہم دیکھ لیں کہ اس وقت اچیو کیا کیا گیا ہے. یہاں پر ایک ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے, ایک ہاربل ایگزامپل پنشمنٹ کی سیٹ کی گئی ہے پاکستان آرمی کے اندر جتنے بھی PTI کے سمپتھائزرز ہیں, یہ ریٹائرڈ افسران کے لیے کہ آپ لوگ ذرا باز رہیں ورنہ آپ کا ہم حشر نشر کر دیں گے. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی رینک اینڈ فائل لیڈرشپ کو بھی دیا گیا پیغام کہ اگر ہم DGISI کو تن سکتے ہیں تو تم لوگ بھی اپنے بارے میں, میڈیا کو بھی ظاہر ہے کہ ایک یہاں پر میسج دیا گیا. لیکن ریئلٹی کیا ہے اس کی ڈاؤن سائڈ جو اس کو ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ جو ہے وہ نہیں کیا گیا, وہ یہ ہے کہ ایک فلڈ گیٹس کھول دیے گئے ہیں. اگر خالصاً سیاسی بنیادوں پہ, بیکاز اس سے پہلے آرمی افسران کے خلاف جو پروسیکیوشن ہوئی ہے وہ خالصاً سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہوئی, اس کی ریزنز بڑے ڈیفرنٹ تھے. یہاں سب دیکھ رہے ہیں کہ خالصاً سیاسی بنیادوں پہ ایک فارمر DGISI جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اس کا کورٹ مارشل ڈیسائیڈ ہو گیا ہے, تو ایک فلڈ گیٹس کھول دیے گئے ہیں. اب ان فلڈ گیٹس کی امپلیکیشن کیا ہے آپ پہلے بھی سن چکے ہیں. دیکھیے جنرل باجوہ, ان کے جو صابر مٹھو صاحب ان کے جو رشتہ دار ہیں, ان کے جو سمدھی ہیں, اور اسی طرح سے ان کے جو دوسرے فادر ان لا ہیں جنرل امجد, ان کے بارے میں بھی کرپشن کی بہت داستانیں ہیں اور بہت زیادہ ان کے بارے میں الزامات ہیں. کتنی دیر تک جنرل باجوہ, صابر مٹھو اور جنرل امجد جو ہیں اس پروسیس سے محفوظ رہ سکیں گے جسے انلیش کر دیا گیا ہے, جس کے فلڈ گیٹس کھول دیے گئے ہیں. اسی طرح سے جنرل صاحب جن کو ابھی میرا خیال ہے کسی مشرق وسطیٰ کے ملک میں ایمبیسڈر تعینات کرنے کی بات ہو رہی ہے, ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیں جو آصف علی زرداری صاحب کے بہت ہی تابعدار رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں نے خود تو وہ رپورٹ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں کہ 45 ارب کی کرپشن کا جو کیس تھا خوانچے والا, وہ سندھ بینک والا,
اس کے اندر باقاعدہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ دی تھی ملٹی پارٹی ایجنسی کے اندر، جس میں ISI بھی تھی، MI بھی تھی، FIA بھی تھی، اس میں ان جنرل موصوف صاحب کا باقاعدہ نام بھی وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے. تو یہ کتنی دیر ہے کہ یہ جنرل موصوف بھی اس پورے پروسیس آف جو ہے پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس سے اب محفوظ رہ سکیں گے. انگریزی زبان میں اور انگلش لٹریچر کے اندر اور پولیٹیکل سائنس کے اندر ایک ٹرم ہوتی ہے کراسنگ دا روبیکون. روبیکون ایک دریا ہے جرمنی اور اٹلی کے درمیان. جب جولیس سیزر نے اپنی فوجوں کے ساتھ روبیکون کو کراس کیا اور مائنڈ بنایا کہ میں روم کو اب فتح کر لوں گا، اور اس نے بغاوت کر دی روم کی سینٹ کے خلاف، تو یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ there was no turning back. تو اس کو انگلش لٹریچر کے اندر یا پولیٹیکل سائنس میں کہتے ہیں کراسنگ دا روبیکون. پاکستان کی موجودہ ملٹری لیڈرشپ نے جنرل فیض کے خلاف کورٹ مارشل کر کے they have crossed the Rubicon. اب اس کی امپلیکیشنز ہوں گی جو اس وقت اپنی معصومیت یا نادانی میں یہ سمجھ نہیں رہے کہ آنے والے سالوں میں ان میں سے اب کوئی بھی نہیں بچے گا. یہی پروسیس اور کیریکٹرز ہوں گے جو انہیں اس پروسیس میں انوالو کر لیں گے. اب آئیں پاکستانی پالیٹکس کی گزشتہ 24 گھنٹے کی 2 مور ڈیولپمنٹس کی طرف. ایک بشرا بی بی کے خلاف تقریباً 11-12 کیسز میں اسلام آباد کی ATC کا یہ کہہ کے ان کو ضمانت ان کی ریجیکٹ کر دینا کہ جہاں ملٹیپل کیسز ہوں وہاں بہت زیادہ انویسٹیگیشن کے لیے پروسیکیوشن کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یہاں پہ کیا کیا گیا ہے؟ یہاں پہ در حقیقت یہ میسج دیا گیا ہے، عمران خان پہ مزید پریشر ڈالا گیا ہے کہ ہم کوئی آپ کو ریلیف نہیں دیں گے جب تک آپ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ ایگری نہیں کریں گے. ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں کہ نئے الیکشن ہوں گے، آپ انویسٹیگیشن اور انکوائری وغیرہ پہ جو 8 فروری 2024 کے الیکشن کو بھول جائیں، نئے الیکشن کے حوالے سے ہمارے سے بات کریں. یعنی بڑے اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس کے ذریعے عمران خان سے ایک نیگوسیشن ایکسٹریکٹ کرنے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک ایشو یہ بھی ہے کہ کہیں سے میں نے ایک اس میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک انکنفرم قسم کا انالیسس یہ ہے کہ خبر کہہ لیں کہ عمران خان کو یہ میسج بھی دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ شریف زرداری میں سے کسی ایک پلیئر کے ساتھ چوز کر لیں، اور اگر عمران خان جو ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کے ساتھ چل سکتا ہوں، ان کی ایک ٹرف کو ایکسیپٹ کر لوں، تو پھر ظاہر ہے کہ شریف بالکل تنہا رہ جائیں گے. پھر یہ جو ٹرائکا ہے شریف زرداری عاصم، اس ٹرائکا میں شریف بالکل فارغ ہو جائیں گے اور پیپلز پارٹی بھی میدان میں ہوگی اور جنرل صاحبان بھی جو ہیں وہ میدان میں ہوں گے. اسی کانٹیکسٹ کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نعیم افغان صاحب کے ساتھ مل کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو اڑا دیا اور PMLN کو NA 79, NA 81, NA 154 کی 3 سیٹیں انہوں نے تحفے کے طور پہ دے دی ہیں. اس فیصلے کی سگنیفیکنس ہے کیا؟ اس فیصلے میں کے خلاف جو ڈسینٹنگ نوٹ لکھا ہے عقیل عباسی صاحب نے، جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اب سپریم کورٹ پہنچے ہیں چند ہفتے پہلے ہی، انہوں نے لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کسی بھی قسم کا کوئی سکم یا کمزوری نہیں ہے، اور جب ایک دفعہ الیکشن کے نتائج کنسولیڈیٹ ہو جاتے ہیں فارم 47 کی شکل میں، اس کے بعد معاملہ صرف الیکشن ٹریبیونل میں جا سکتا ہے، الیکشن کمیشن ریکاؤنٹ نہیں کرا سکتا. اس کیس میں PMLN کے جو کینڈیڈیٹس ہیں یا جو لیڈرز ہیں ان کے کہنے پہ الیکشن کمیشن نے کنسولیڈیشن کے بعد ریکاؤنٹ کروایا. اس پہ مطیع اللہ جان صاحب نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ معنی خیز بہت انٹرسٹنگ انہوں نے ٹویٹ کیا، جس کا انہوں نے عنوان رکھا ہے ٹائٹل رکھا ہے ایکسٹینشن کی ٹینشن. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اس فیصلے کے بعد یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے جو الزامات لگائے تھے، جو پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی جس کے بعد وہ گمی ہو گئے ہیں، ان الزامات کی تحقیق کتنی ضروری تھی. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اب ایک عدالتوں کے ذریعے الیکشن ریزلٹس کو ری انجینئر کرنے کا ایک پورا فارمولہ نکال دیا ہے کہ جب ریزلٹس کنسولیڈیٹ ہو جائیں اس کے بعد بھی آپ ریکاؤنٹ کی پرمیشن دے سکتے ہیں. اور کتنا بڑا فساد جو ہے انہوں نے یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے. اور ساتھ ہی مطیع اللہ جان نے یہ بھی لکھا کہ یہاں پہ اب کلیئرلی ایک پلان C لگتا ہے ایگزسٹ کرتا ہے، جس کے ذریعے آپ نے 2/3 میجورٹی حاصل کروانی ہے PDM کو، تاکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو اور قاضی صاحب جو ہے وہ ایکسٹینشن لے سکیں. اب جو فیصلہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کے بینچ میں بیٹھ کے، ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا ڈیسپریٹ قسم کا میئر ہے جس میں انہوں نے تمام کنونشنز کو بالائے طاق رکھا. اسی طرح سے جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کا فیصلہ بھی ایک بڑا ڈیسپریٹ قسم کا میئر ہے. اس سے آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاورز جو کنٹرول کر رہی ہیں، یہ جو رجیم ہے، یہ ٹرائکا ہے پاکستان کا، یہ اپنی پوزیشن کو بحال رکھنے کے لیے اور اپنا راستہ نکالنے کے لیے مزید سے مزید ڈیسپریٹ سٹیپس اٹھانے کے لیے مجبور ہو رہا ہے. اور یہاں پر انہیں عمران خان سے ایک ڈیل چاہیے. ڈیل انہیں چاہیے کہ ایسے نئے الیکشن جس میں ان سب کا خیال رکھا جا سکے. عمران خان
کو صلاح مشورہ دینے والے کون لوگ ہیں میں نہیں جانتا. عمران خان کی رائٹ لیفٹ اپ اینڈ ڈاؤن میں کیا کوئی ایسا سنسیئر دوست موجود بھی ہے جو ان کو صحیح مشورہ دے سکے میں نہیں جانتا. لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو کچھ عمران خان سے جس قسم کی ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نئے الیکشن کے حوالے سے، یہ ایک بہت ہی ٹرکی ڈیسیجن ہے، بڑا مشکل قسم کا ڈیسیجن ہے. بیکاز کسی بھی پولیٹیکل سیٹلمنٹ میں کانفیڈنس بلڈنگ میئر سی بی ایمز ہوتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ بیبی سٹیپس ہوتے ہیں جس سے آپ اپنی سنسیئرٹی کا احساس دلاتے ہیں. مجھے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نظر نہیں آ رہے. اگر آپ کو کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئر نظر آ رہے ہیں تو آپ اس پہ ضرور کھول کے کامنٹ کیجئے. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. میں نکلوں اپنی ٹرین پکڑوں. تھینک یو.